इश्तराक में शामिल हैं। वीक फ्रेंड्स सुपर। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि वजीर आजम और उनकी टीम करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से क्रेडिट लेती थक नहीं रही थी, जब पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में चंद दर्जे तरक्की की। मगर आज वजीर आजम उसी इदारे पर बरहम नजर आए जो कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा था। वतन अजीज में बदनवानी के साथ साथ एहतसाब की तारीख भी बहुत पुरानी है। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में पहली मर्तबा एक खुद साख्ता कानून के जरिए कई मुखालिफ सियासतदानों को करप्शन और दीगर इल्जामात की बुनियाद पर रास्ते से हटा दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में भी आला ओहदों पर फायज अफसरान की करप्शन के इल्जाम में फहरिस्तें तैयार की गई थी। चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम पर भैंस चोरी और पीपल्स पार्टी पंजाब के उस वक्त के सदर फखर जमान पर घड़ी चोरी के मुकदमात आज भी हमें याद है, जो एहतसाबी अमल का ही शायद शाखसाना थे। एहतसाबी अमल ने सिर्फ अफराद को ही नहीं बल्कि सारी की सारी मुंतखब असम्बलियों को भी निशाना बनाया। 1996 में नवाज शरीफ हुकूमत में आए तो उन्होंने सैफुर रहमान साहब को उनकी सरबराही में एहतसाब कमीशन बनाया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने फिर हुकूमत संभाली तो दूसरा जन्म हुआ एहतसाब कमीशन का। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस के तहत 16 नवंबर 1999 को एहतसाब कमीशन को कौमी एहतसाब ब्यूरो बना दिया गया। इब्तदा में एहतसाब ब्यूरो ने करप्शन केसेस को सिर्फ तहकीकात की हद तक महदूद रखा। 2002 में ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद एहतसाब ब्यूरो ने अपना काम शुरू कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद नैब के पहले चेयरमैन मुकर्रर हुए, जबकि अक्टूबर 2013 में कमर जमान चौधरी साहब को नैब का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। अब हालिया दिनों में सियासतदानों की नैब पर तनकीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी यही गिला सिंध के अंदर कर रही थी। फिर खैबर पख्तूनख्वा में देखा गया कि वहां के जो सरबराह थे एहतसाब कमीशन के, उन्होंने वजीर आला के साथ इख्तलाफात के हवाले से इस्तीफा दे दिया इख्तलाफात के बाद। और अब वजीर आजम का यह बयान, सियासतदानों की यह तनकीद बजा है या बेजा, इसके लिए हमें चंद हकायक का जायजा लेना होगा। सबसे पहले तो नैब की कारकर्दगी पर बात कर लेते हैं। नैब के लिए जो मुख्तस करदा रकम है वो 10.11 बिलियन रुपए है, जबकि नैब ने जो रकम रिकवर की है वो 265 बिलियन बनती है। यूं जो मुख्तस करदा रकम है ये जो है रिकवर करदा रकम का सिर्फ 3.74% है। फिर नैब ने अपने क़याम में जब से ये इदारा कायम हुआ है कुछ 3 लाख के लगभग ऐसे दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 6,662 पर इंक्वायरी की गई, 3,391 दरखास्तों पर तहकीकात हुई, जबकि 2,451 करप्शन के हवाले से नैब ने रेफरेंस दायर किए हैं। पिलडेट का एक हालिया सर्वे आया जिसमें 42% पाकिस्तानियों ने नैब की कारकर्दगी को सराहा। और फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तो आपको याद ही है जिसमें पाकिस्तान ने 3 दर्जे तरक्की की, जिस हवाले से हुकूमत बड़ा वाज़ेह तौर पर इसका क्रेडिट लेती रही। अब यहां पर यह जायजा लेना भी जरूरी है कि नैब की कारकर्दगी पिछले सालों की निस्बत जो है वो इन सालों में अभी कैसी है। तो आइए एक नजर डालते हैं नैब की जो 2014 की कारकर्दगी। आप देखिए 13 और 2014 में कुल लगभग 20,000 के करीब जो है वो नैब को शिकायत मौसूल हुई और नैब ने उन शिकायत पर उन कंप्लेंट्स को प्रोसेस भी किया, जिससे पता चलता है कि इस इदारे पर लोगों का एतमाद है। फिर उसके बाद अब शिकायत के बाद तहकीकात की अगर हम बात करें तो तहकीकात जो है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी हैं। 2013 में 370 तहकीकात शुरू हुई, 129 को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। 2014 में 467 तहकीकात शुरू की गई और 188 को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। एक डिपार्टमेंट ऐसा जरूर है जहां पर नैब की कारकर्दगी वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी। साल 2014 में 18,832 मिलियन रुपए नैब को रिकवर करना थे, मगर उसके अंदर से रिकवरी हुई सिर्फ 2,793। ये वसूली थी जो कि नैब कर पाई। ये रकम प्ली बारगेन वॉलंटरी रिटर्न के तहत लोगों ने नैब के इदारे को जमा करानी थी, मगर 18,832 के मुकाबले में सिर्फ 2,793 मिलियन जो रुपए हैं वो कौमी खजाने में वापस आ सके। अब नैब इस वक्त बड़े नामों की तहकीकात कर रहा है।
300 کے قریب ایسے کیسز ہیں جس میں سیاستدان شامل ہیں, بیوروکریٹ شامل ہیں, جن کے خلاف ابھی اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا اب سے کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی 150 بڑے کیسز کی فہرست سپریم کورٹ میں بھی جمع کرائی گئی تھی. ڈاکٹر عاصم حسین, سابق وزراء اعظم یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, رانا مشہود, عقیل کریم ڈیڈی, شرجیل میمن اور گیان چند اسرانی, محمد علی ملکانی, چودھری زہیر الدین جو مسلم لیگ قاف کے ہیں, یہ وہ نام ہیں جن کے خلاف نیب اس وقت تحقیقات کر رہے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف بھی نیب کی تحقیقات اس وقت جاری ہے. قومی اسمبلی کے 7 اراکین ہیں جن کے خلاف اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں. پھر نیب کا جو ادارہ ہے وہ اس وقت چند بڑے کرپشن سکینڈلز کی بھی جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے. ان بڑے پروجیکٹس میں ایل این جی کی درآمد شامل ہے, اسلام آباد راولپنڈی میٹرو بس شامل ہے, نندی پور کا پروجیکٹ شامل ہے, ڈی ایچ اے اسلام آباد, این ایل سی کا کیس, توانا پاکستان, رائل پام گولڈ کلب, اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے کیسز ہیں جن کے اس وقت نیب تحقیقات کر رہے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کو آخر نیب کی ان تحقیقات پر اعتراضات کیوں؟ کیا سیاستدانوں کی جو تنقید ہے نیب کے اوپر وہ جائز ہے یا نہیں؟ اور سب سے اہم سوال آج کا کہ وزیر اعظم نے نیب پر جو تنقید کی, کیا ان کا یہ اقدام مناسب ہے یا نہیں؟ آج پروگرام میں ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں. ایک نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں, گھروں میں گھس جاتے ہیں. اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا, ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے ملک کے کام نہیں چلتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر انہیں نوٹس لینا چاہیے, ورنہ پھر حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی اور قانونی کارروائی جو ہے وہ کر سکتی ہے. میرے ساتھ جو لوگ پروگرام میں موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں. میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما میرے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں. ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں. مراد سعید صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں. اور ریحان ہاشمی صاحب جنہوں نے آج ہی قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہے, متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں. ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے کراچی سے موجود ہیں. میاں صاحب اگر آپ کی اجازت ہو, پہلے میرا خیال ہے ندیم افضل چند صاحب اور مراد سعید صاحب سے ذرا پوچھ لیں. چند صاحب, جو وزیر اعظم نے آج بیان دیا ہے, نیب پر جو تنقید کی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے مناسب کہ ٹھیک کیا؟ دیکھیں, پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے, میں نامناسب کا لفظ تو نہیں بولوں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کے تو فیصلے بولنے چاہیے, ان کو تبصرہ نہیں کرنے چاہیے. میں یا جاوید لطیف صاحب یا آپ تو تبصرہ کر سکتے ہیں, آپ اینکر ہیں, ہم ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, لیکن جو ڈیسیجن میکر ہوتا ہے, جس نے ڈیسیجن دینا ہوتا ہے, جس نے لائن آف ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, وہ تبصرے نہیں کرتے, ان کے فیصلے بولتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب کو میرا خیال میں اگر اب کیونکہ باری آ رہی ہے عوام کا, ایک میڈیا کا ایک مطالبہ بھی ہے, لوگوں کا, پولیٹیکل پارٹیز کا, کہ پنجاب میں کیوں نہیں آپریشن ہو رہا, پنجاب میں کیوں نہیں نیب کارروائیاں کر رہی, پنجاب میں کہاں خاموش ہے. چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ نندی پور نیب کو نظر نہیں آ رہا, ریلویز کی یہ قرض اتارو, ملک سنوارو, یہ روٹی پلانٹ جو تھا, میٹروز کے اوپر پیپرا رولز کی وائلیشن, اور بہت سارے منصوبے. تو میرے خیال میں اب سمجھا جائے گا کہ شاید ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگز ہوئی ہیں, یا شاید رینجر کو اسی حوالے سے نہیں دیا جا رہا. پچھلے دنوں میں میاں شہباز شریف صاحب کی سن رہا تھا, انہوں نے کہا رینجر کو کوئی اختیار نہیں ہے کرپشن کے خلاف کرنے کا. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف سندھ میں جو رینجرز کر رہی ہیں کرپشن کے خلاف بھی وہ تو کام کر رہی ہیں. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی نیب کا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, خواہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ نون لیگ ہو, دونوں کی مرضی سے, بلکہ ساروں کی مرضی سے چیئرمین نیب لگے ہیں. تو اب میرے خیال میں اگر اس کے اوپر کوئی اس کو اوور سائٹ کرنا ہے, تو وہ یہاں تو جوڈیشری کر سکتی ہے, یہاں پارلیمنٹری کمیٹی. آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے؟ نہیں, پرائم منسٹر کو نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر کو نہیں. مراد سعید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم کا جو بیان تھا یہ مناسب تھا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو چند صاحب نے جو بات کی کہ پرائم منسٹر ہے وہ, اور ان کو فیصلے کرنے چاہیے, ان کے فیصلے بولنے چاہیے, ان کو ضرورت نہیں ہے, تو بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نامناسب تھا. اس کے آگے اگر ہم دیکھیں تو اگر بات ہونی چاہیے تو کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے کہ جس طرح کہ نیب کے اندر یہ فری بارگیننگ کا چکر ہوتا ہے, باقی چیزیں ہوتی ہے, کس طرح ہم اس میں ریفارم لے کے آ سکتے ہیں, کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. آئینی ادارہ ہے, میرے خیال سے اس طرح ان کو ٹارگٹ کرنا مناسب نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آج جو باتیں
حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ جو نندی پور پاور پروجیکٹ تھا، جو اس کے علاوہ جو نیا ایئرپورٹ اسلام آباد کا بن رہا ہے اس کا تھا، LNG کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کئی خطوط لکھے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کئی خطوط لکھے. ٹرانسپیرنسی نے تو بڑی تعریف کی، انہوں نے کہا پاکستان تو ترقی کر گیا ہے، پاکستان اوپر آ گیا ہے. میں آ رہا ہوں، میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک چند خطوط لکھے ہیں، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے بالکل LNG کے حوالے سے لکھے ہیں کہ LNG میں بڑے شک و شبہات سامنے آ رہے ہیں اور اس کے آپ جوابات دیں، لیکن جواب نہیں ملے ان کو. اور جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ تھی جس کو یہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اٹھایا، CM شہباز شریف نے بڑا اس کو اٹھایا کہ کرپشن کم ہوئی ہے، اس میں ذکر ہوا تھا کہ پاکستان میں اگر 100 روپے کی کرپشن ہوتی تھی تو اس میں آج 99 کی ہو رہی ہے، 1 روپے کی کمی آئی ہے. اس میں یہ تو حکومت بڑا کریڈٹ لے رہی تھی، نہیں 1 روپے کی کمی آ رہی تھی، لیکن آج جب ان کے اپنے کیسز سامنے آ گئی، جی LNG ہے، نندی پور ہے، باقی چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے یہ ان چیزوں کا دباؤ ہے حکومت کے اوپر جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے آج یہ بیان دیا؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، میں وزیر اعظم کے حوالے سے میں جنرل بات کروں کہ ڈر کس کو ہوتا ہے؟ ڈر چور کو ہوتا ہے. اگر کسی نے چوری نہیں کی، کسی نے کرپشن نہیں کی، تو ان کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے جب 12 کیسز جو کہ تو پھر آپ لوگوں نے بھی بدلا، میں ذرا اس چیز پر قانون آؤں گا. قانون تو آپ لوگوں نے، پھر آپ لوگوں کو بھی ڈر تھا جس کی وجہ سے آپ نے وہ قانون بدلا. اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں، اب میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں اس کا بھی دیکھیے، ہم نے قانون میں بندی کیا. میں نے کیا کہا؟ میں اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اگر آپ کو کہیں پہ کچھ غلطی نظر آ رہی ہے تو آپ ریفارم کی طرف جائیں. میں نے یہ ذکر کیا. خیبر پختونخوا میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ بالکل نہیں کیا کہ ہم نے کسی چیز اختیار لیا ہے. ہم نے جو ادارے کو آزادی دی، خود مختاری دی تھی، ایک انڈیپینڈنٹ احتساب کمیشن بنایا تھا، ان سے ان کے اختیارات لیے، بالکل اس طرح نہیں کیا. ہم نے صرف اتنا کیا ہے کہ آپ نے پوچھنا بھی نہیں ہے، بتانا ہے. آپ نے دیکھا پوچھنے میں اور بتانے میں پھر فرق کر رہا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ بتانا ضروری ہے، میں اس کی مثال پارٹی بھی تو سندھ میں یہ کہہ رہی ہے. میں اس کی مثال لے لیتا ہوں ایک جملے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ستارہ ایاز، جو سینیٹر ستارہ ایاز ہے، ان کے اوپر احتساب کمیشن نے ہاتھ ڈالا. اگلی دن پیپل پارٹی اور NP کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی. انہوں نے کہا کہ نہ اسپیکر سے پوچھا جاتا ہے، نہ چیئرمین سے پوچھا جاتا ہے، بیوروکریٹ کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری سے نہیں پوچھا جا رہا. تو ہمیشہ جب قانون آئین آپ بناتے ہو تو اس میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے. ہم اسی اصلاح کی طرف گئے. رائٹ، ٹھیک ہے. میں ریحان ہاشمی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو ذرا آج یہ بھی بتا دیں کیونکہ آپ پروگرام میں ابھی ہمارے ساتھ لائیو ہے، تو آپ کا استعفیٰ کس وجہ سے آپ نے دیا؟ اور پھر دوسرا کہ وزیر اعظم کا جو بیان تھا، کیا آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استعفے کا جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں تو متحدہ کے جو بھی اراکین ہیں اور کارکنان کی حیثیت سے جن کو نامینیٹ کرتے ہیں قائد تحریک الطاف حسین بھائی، اور جو عوام ووٹ دیتی ہے ان کو، وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے نام پہ ووٹ ملتا ہے. اور یہ سیٹ جو ہے بنیادی طور پہ الطاف حسین بھائی کی عوام امانت ہے. یقینی طور پہ مجھ کو پارٹی اب جو بھی اسائنمنٹ دے گی اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ. تو یہ پارٹی کی ہدایت تھی کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں؟ پارٹی کی ہدایت تھی کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں؟ جی لیڈرشپ کی انسٹرکشنز تھیں، اور قوی امکان یہی ہے کہ مجھ کو دوسرے اسائنمنٹس دیے جائیں گے. ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے اور MNA کی حیثیت سے میں نے اپنے فرائض ادا کرنا سے مستعفی ہو گیا ہوں میں. اور آج ہی میرا خیال ہے اسپیکر صاحب نے اس کو قبول بھی کیا ہے، اس کو پیش بھی کر دیا تھا میں نے. اور انشاءاللہ ہم کمیٹڈ ہیں الطاف حسین بھائی سے، اور اپنی خدمات جو سروسز ہیں وہ اسی خلوص کے ساتھ کراچی کے لیے، پاکستان کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب آج وزیر اعظم کے بیان سوال پوچھ رہے ہیں. جی میں یہی بات کرنے جا رہا ہوں. درست کہہ رہے ہیں بات جو ابھی ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کا بیان دینا میرا خیال ہے کہ اس وقت غیر مناسب تھا. میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ دیگر ادارے، جب ماورائے عدالت قتل کی کمپلین کی جا رہی تھی، جب مسنگ پرسنز کی بات کی جا رہی تھی، تو اداروں کے حوالے سے ہی تو بات کی جا رہی تھی. اچھا اب یہاں پر دو چیزیں ہیں سامنے. یا تو ہوتا یہ ہے کہ ادارے اپنے ڈومین سے نکل کر کام کرنے لگتے ہیں، یا ادارے جن کا ڈومین ہے، جن کی جورسڈکشن ہے، وہ کام کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ کراچی پولیس سندھ میں خاص طور پہ اور کراچی میں بالخصوص، کہ جو ان کو کارکردگی کا مظاہرہ کرنا تھا 2013 میں جب MKM نے ڈیمانڈ کی، جب یہاں پر لوگ قتل ہو رہے تھے، ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے تھے، جب یہاں پر ایکسٹورشن ہو رہا تھا، تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ سندھ پولیس جو تھی، حالانکہ بہت اچھے کام کیے ہیں، مگر سندھ گورنمنٹ کی نااہلی کہہ لیں یا ادارے کی نااہلی کہہ لیں،
وہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے ایم کیو ایم نے رینجرز آپریشن فوج کے ذریعے آپریشن کرانے کی ڈیمانڈ کی، بالآخر رینجرز کے ذریعے آپریشن ہوا، اور یہ کیا تھا، اداروں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اس وجہ سے۔ اچھا، اب ہو یہ رہا تھا کہ نیب کا ادارہ بھی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کروڑوں اربوں روپے پاکستان سے جو لوگ بھی لوٹ کر لے کر گئے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہو، بیوروکریسی سے ہو، ریٹائرڈ جنرل ہو، مطلب جو بھی ہو، تو نیب کی ذمہ داری بنتی تھی اور بنتی ہے کہ وہ پاکستان سے لوٹی گئی دولت، عوام کی دولت کو واپس لے کر آئے۔ اب یہ گاہے بگاہے خیال آنا اور اس کے اوپر سیاستدانوں کی جانب سے اس طرح کے ریمارکس آنا، یہ یقینی طور پہ سوالیہ نشان ہے۔ جو ادارے ہیں جن کا کام ہے وہ اپنے کام کو سر انجام مستقل مزاجی کے ساتھ دیتے رہیں۔ آپ بھی اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے جو بیان دیا وہ انہیں نہیں دینا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ ایسے وقت پہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پولیٹیسائز کر دیا کہ جب پنجاب کی طرف اور کرپٹ سیاستدانوں کی طرف یہ آپریشن جانا تھا، یہ پورے پاکستان میں پھیلنا ہے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونا ہے چیزوں کو، تو یہ سوالیہ نشان ٹھیک ہے، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، اب میرا خیال ہے بڑی چیزیں اکٹھی ہو گئی، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے ایک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد میاں جاوید لطیف صاحب سے ہم پوچھیں گے یہ جو تینوں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو اعتراضات ہیں، اور ان تینوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نامناسب تھا وزیراعظم صاحب کی جو نیب پر تنقید تھی۔ اب میاں جاوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں، واپس بریک کے بعد آتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سوال کہ وزیراعظم کی نیب پر تنقید، کیا وزیراعظم کا نیب کے حوالے سے دیا گیا بیان مناسب تھا یا نہیں؟ اس پر ندیم افضل چند صاحب، مراد سعید صاحب اور ریحان ہاشمی تینوں یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان نامناسب تھا، بلکہ مراد سعید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ انتہائی غیر مناسب تھا۔ میاں جاوید لطیف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم کا حق ہے۔ میاں صاحب، کچھ دن پہلے تو آپ لوگ تو بڑا کریڈٹ لے رہے تھے کرپشن کے خلاف، جو ہے وہ کارروائیاں، پاکستان کی رینکنگ بہتر ہو گئی، آج وزیراعظم صاحب نیب پر ہی برس پڑے۔ رحمان، میں بات آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرے جو بھائی ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، میں ان سے بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پہلو سے تو آپ اس بیان کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا پہلو بھی دیکھیں، اس کو نیگیٹو سائڈ سے نہ دیکھیں، پازیٹیو سائڈ سے بھی دیکھیں۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں پرائم منسٹر اداروں کے، اور اگر خیبر پختونخوا سے آواز اٹھتی ہے، اگر سندھ سے آواز اٹھتی ہے، اور دیکھیں اداروں میں کام کرنے والے سارے لوگ فرشتے نہیں ہوتے، اداروں میں کام کرنے والے لوگ انسان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اگر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں یا کسی، اور انہوں نے بات کیا کی، انہوں نے یہی بات کی ہے نا کہ بھئی کسی کو تحقیق کیے بغیر، کسی کی کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر، کسی پروف کے بغیر کسی بے گناہ پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ فلاں بندہ، انہوں نے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ نیب غلط کیسز جو ہے وہ ان کا اندراج کر رہا ہے، کام نہیں کرنے دے رہا، ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، خوف زدہ کر رہا ہے، اس طرح سے کام نہیں چلتے۔ اب یہ تو وہ ایک آدھا بیان ہو، اگر ڈائریکشن دے یا گائیڈنس دے نیب کو۔ اگر آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے تو مجھے جواب دینے دیں۔ میں تو صرف آپ کے پہلے آپ کے سوال کا جواب تو دے لوں۔ بھائی وزیراعظم صاحب نے یہ باتیں کی ہیں، آپ کا یہ دوسرے سوال کا جواب بھی میں دوں گا، پہلے سوال کا جواب لے لیں۔ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو میں نے جسارت کی ہے، میں نے آپ سے کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کسی مجرم پر کسی کو پکڑا گیا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کو کیوں پکڑا گیا ہے، چھوڑ دیا جائے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، کسی اور صوبے سے آواز اٹھتی ہے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے، یا اگر کوئی کل کو یہ کہے کہ فلاں ادارہ میں کام کرنے والے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ہم دھرنا دے رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو چیف ایگزیکٹو کا کام ہے کہ اس کو یہ کہنا کہ بھئی اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں بندہ ہوتا ہے، کوئی جماعت ہوتی ہے، تو جب وہاں بات کی جاتی ہے، اداروں کے متعلق ریفارمز کی بات کی جاتی ہے، تو اسے کسی اور تناظر میں لیا جاتا ہے، اور جب اگر وہی جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے تو انہی چیزوں کی نشاندہی یا انہی خامیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو پھر اور تناظر سے دیکھا جاتا ہے، پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان پر ہاتھ کو ڈالا جا رہا تھا اس لیے ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ اور جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے، نیب ایک آئینی ادارہ ہے، بات تو سن لو، آپ اسے کام کرنے دیں، کیا ضرورت ہے؟ وہ یا تو وہ کام غلط کر، میری بات سن لو نا، یا تو اس کو روکا گیا ہے، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنا کام روک دیں، یہی کہا گیا ہے نا۔ ٹھیک کام کر رہا ہوتا تو وزیراعظم صاحب کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، یہی بات آپ نے میں جو آپ کو اسے کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے خود وہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی ان
तक कोई शिकायत पहुंची है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी जगह से उनको ये शिकायत मिली है तो उनको ये कहने की मुराद जरूरत से पेश आई है। मुस्कुरा रहे थे मुराद से सब, क्या वाकई कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता? क्योंकि इनका ये कहना है वज़ीर आज़म साहब ने रोका तो नहीं है ना, ये बड़े किसी को ये तो नहीं कहा कि ये केस बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में अगर खैबर पख्तूनख्वा से आवाज उठती है, सिंध से आवाज उठती है, आवाज कहाँ से उठी है? आवाज प्राइम मिनिस्टर साहब की। आपको सुनाई किसकी आवाज दी है? प्राइम मिनिस्टर साहब की। होता क्या है, देखिए एक महीना पहले आप देखें कि जब एक चंद महीने पहले जब 12 केसेस सुप्रीम कोर्ट में नेब की तरफ से जमा किए जा रही थी, तो उस वक्त आपके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी किस तरह नेब के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की थी। आपको वो अल्फाज याद होंगे, आपको वाकया याद होगा, आपको इनके मुख्तलिफ वज़रा के बयानात याद होंगे। आपको ये भी याद होगा कि जब सिंध के अंदर रेंजर ने कार्रवाई शुरू की और ये उसका दाद देते रहे और लेते रहे, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था कि रेंजर को चाहिए कि वो पंजाब के अंदर भी कार्रवाई शुरू कर दे, और वो थोड़ा सा अगर कोई टेरर फंडिंग की बात आ रही है, कोई और चीजें आ रही है, उनके ऊपर भी हाथ डाले। अगले ही दिन चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध में तो मेरे ख्याल एतराज रेंजर्स की कार्रवाई पे था, सिंध में नैब की कार्रवाई पे यही तो सिंध हुकूमत कह रही थी कि नैब करे कार्रवाई। मैं आपको चंद पॉइंट, एक तो मैंने आपको 12 केसेस का हवाला दिया कि उसके ऊपर वफाकी वज़रा के जो बयानात आए थे, ये कि पहली दफा नहीं हो रहा नून की तरफ से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितनी क़ियादत है वो हमेशा से जब इनके ऊपर हाथ डाला जाता है या इनको पता चल जाता है कि अब हमारी बारी आने वाली है, कोई हमारा कोई बड़ा जो स्कैंडल है वो सामने आ रहा है, कोई हमने आपको लगता है कि आपने क्योंकि पहले भी ये बात की थी कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं उनकी बारी अब आने वाली है? देखिए आप मुझे बता दें कि ये जो मेट्रो के हवाले से चीजें सामने आ रही है उसका ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 450 अरब जो इन्होंने तो किसी भी प्रोजेक्ट का होना चाहिए, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट, 450 बिलियन जो इन्होंने आईपीपीएस को दिए बगैर ऑडिट के, क्या वो एक बड़ा स्कैंडल नहीं है? क्या एलएनजी के जो डील है जो जिसको खुफिया रखा गया, क्या इसके हवाले से सवाल लोगों के हक नहीं बनते? क्या जमहूरियत में आप ये नहीं पूछ सकते कि नंदीपुर पर 22 बिलियन से आप एग्री करते हैं को बड़ा तूफान का पेश खेमा है? मैं एक सेकंड, मुराद छोटे भाई हैं, मैं यही कहता हूं कि अपने रवैयों में तब्दीली लाना चाहिए तमाम जमातों को, मैं बशमूल हमारी जमात के भी। मैं ये कहता हूं कि जिक्र कर रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स वो सामने आने वाले थे। भाई आपके जो नैब के खैबर पख्तूनख्वा के सरबराह थे, वो जनरल रिटायर हामिद साहब जो थे, उन्होंने आपके चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले से क्या बात की? उन्होंने आपके वज़रा, आपके अरकान असेंबली के हवाले से क्या बातें की? खुदा के लिए जब तक प्रूफ ना हो जाए इस तरह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। का जवाब दूंगा, मैंने जो पॉइंट्स उठाए आप उसका जवाब दें। चंद साहब देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो वज़ीर आज़म साहब जब भी साउथ पंजाब खुसूसन बहावलपुर जाते हैं, तो जब मुशर्रफ का भी हुआ था वाक़या, साउथ में जलसा कर रहे थे, तो इस दफ़ा भी उन्होंने साउथ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लगता है कि खास फिजा में असर है? अल्लाह खैर करे, मैंने कहा अल्लाह खैर ही करे। देखिए असल में हुआ यह है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब की अदलिया थी जिस वक्त, यही पीपल्स पार्टी रोना रोती थी कि शोरफा की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, सरकारी अफसरान को काम नहीं करने दिया जा रहा और सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है। उस वक्त मियाँ साहब बगले बजाने वालों में शामिल थे। अच्छा, आज वही अल्फाज जो पीपल्स पार्टी कहती थी ना इदारों के बारे में, इफ्तिखार चौधरी साहब की अदलिया के बारे में, आज वही मियाँ साहब नैब के बारे में कह रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में कहा कि नैब ये कर रही है, सरकारी अफसरान को काम नहीं करने दे, FIA ये कर रही है, आज मियाँ साहब ने यही कहा। मैं समझता हूँ कि अब सब की डिमांड थी कि ठीक है, अगर आप FIA ने और नैब ने सिंध में इस तरह करना है तो लाहौर में भी क्यों नहीं करती, फैसलाबाद में क्यों नहीं करती, सरगोदा में क्यों नहीं करती, दूसरे इदारों में क्यों नहीं करती। तो अब मेरे ख्याल में होना तो है काम। अच्छा, पता नहीं ये हुकूमत खुद करेगी या कोई और आके करेगा। नहीं, क्योंकि इस तरह की रेंजर्स के ऑपरेशन की भी खबरें आ रही हैं। मैं आपको ये बताऊं, अकाउंटेबिलिटी जरूर होगी पंजाब की भी। अब अगर नहीं होगी तो ये फेडरेशन के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं है कि आप छोटे सूबों के तो वज़राए आला को भी, लगता है कि अभी तक मुझे छोटे बिल्कुल सिलेक्टिव हो रही है। पीपल्स पार्टी के एहतसाब सिर्फ हुए आज तक, वो एमकेएम कहते हैं मैं बता, एमकेएम का भी हुआ है, एमकेएम का भी हुआ, वो छोटे सूबे है ना, एमकेएम का भी हुआ है, ANP का भी हुआ है, वो छोटे सूबे हैं। सब बची तो फिर मुस्लिम लीग नून ना, उनके मुस्लिम लीग मैं नून शून की नहीं बात कर रहा, मुस्लिम लीग का एहतसाब आज तक नहीं हुआ इस मुल्क में। 9 साल सर मैं एक मिनट, मुस्लिम लीग का एहतसाब नहीं हुआ। आप कहेंगे कि मुशर्रफ दौर में मारा हुआ, मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी ना, चलो चेहरे बदले हुए थे, थी मुस्लिम हुकूमत थी, आज वही चेहरे आपके डेपुटेशन पे। मुस्लिम लीग है डेपुटेशनिस्ट की पार्टी,
ठीक है। कभी काफ लीग में डेपुटेशन पे, कभी नून में डेपुटेशन पे, कभी कोई किंग्स पार्टी आएगी तो वहां डेपुटेशन पे चले जाएंगे। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि मैं माजरत के साथ मैं 1 मिनट लूंगा मैं, क्योंकि तमाम ताकतवर इदारों में सरबराह पंजाब के होते हैं, ये हकीकत है। फिर पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक होता है, ब्यूरोक्रेसी की फैमिली। एक ग्रुप है ना, एक भाई जज सुप्रीम कोर्ट का भी जज है, या दामाद है, या बहनोई है, या साला है, डीएमजी में भी है, सियासत में भी है। एक गैंग बन गया है और गैंग की जड़ें पंजाब से शुरू होती हैं, इसलिए लोग पंजाब को दे। मैं भी पंजाबी हूँ, कोई पंजाब लाहौर का नाम इसलिए नहीं कि लाहौर के कुमार रोड को लोग गालियां देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लोग गाली देते हैं। जो गैंगों का कॉन्सेप्ट है ना, जो रूलिंग क्लास है, वो रूलिंग क्लास गुलबर्ग में रहती है या डिफेंस लाहौर में रहती है। मेरा ख्याल है रहमान, इस तफरीक में नहीं पढ़ना चाहिए, ना ये बात करनी चाहिए, ना ये डिबेट करें इसके ऊपर। फेडरेशन के हवाले से, वफाक के हवाले से खुद ही बात कर रहे हैं कि मुनासिब नहीं है। 60% अगर पंजाब की आबादी है पाकिस्तान की, तो उसी रेशो से अदारों में लोग काम करेंगे। उनका एतराज ये है कि जो बाकी सूबों में ये नैब के कार्रवाइयां, अगर इजाजत दे दें तो मैं आपको सिर्फ मैं इसलिए इजाजत ना, ताकि आपका और मेरा टाइम बचे मियां साहब। उनका ये है कि उनका कहना है कि सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है। आप जो है वो कार्रवाइयां सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बाकी जगहों पे देखते हैं ऑपरेशन है, चाहे वो रेंजर्स है, चाहे वो करप्शन के हवाले, पंजाब में नजर नहीं आती। मैं अर्ज करता हूँ कि पहली बात तो यह है कि अभी चंद साहब जो बात कह रहे थे ना कि मुस्लिम लीग का कोई एहतसाब कभी नहीं हुआ, तो 9 साल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एहतसाब मुस्लिम लीग की क़यादत का और मुस्लिम लीग के वर्कर्स का हुआ है। और अगर उसमें से कुछ नहीं निकल सका और हमारी क़यादत का 9 साल जिस तरह उसने रगड़ा दिया, अगर कुछ होता, मेरी बात सुनो ना, नीचे तो वही लोग हैं ना। अच्छा यार बात तो सुन लो ना रहमान, जाना पड़ा। आप देखिए, बात तरीका आपका गलत है। आप अगर इस तरह की बात, आप अगर सवाल करते हो तो फिर जवाब पहले पूरा ले लिया करो और फिर मैं सिर्फ यार ये बात तरीका गलत है। मेरी बात सुन लो ना। बात यह है कि अगर 9 साल हमारा एहतसाब हुआ है, अगर उसमें से कोई चीज निकल सकी है तो आज भी एहतसाब करवाने के लिए भी तैयार हैं और हाजिर भी हैं, मगर इल्ज़ाम सिर्फ लगा देना बगैर सबूत के वो मुनासिब नहीं है। अब जो अगर आप बात करते हो कि पंजाब में कुछ नहीं हुआ, बाकी 3 सूबों में एहतसाब हुआ है, रेंजर ने ऑपरेशन किए, भाई पंजाब में मैं फिर ये एतराज़ करेंगे। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि बाकी 3 सूबों से पंजाब के की हुकूमत का, पंजाब के जो काम है, गवर्नेंस है, उसका आप मुआवजा कर लें। करप्शन नहीं यार मेरी बात सुन लो, अगर है तो सामने लाएं, क्यों नहीं लाई जाती? 1 मिनट में रेहान हाशमी साहब बड़ी देर से खामोश बैठे। रेहान हाशमी साहब, आप एग्री करते हैं? मियां साहब कह रहे हैं कि पंजाब में, चले मैं अगर अनकरेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप कह रहे हैं कि पंजाब में उस लेवल की करप्शन और उस लेवल की दहशतगर्दी नहीं है जितनी बाकी सूबों में है। रेहान हाशमी साहब देखें, मैं सिर्फ रेफर करूंगा। देखें, यहां पर हम कोई खुदा न खासा किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं ना, हम एक जनरल बात गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि पंजाब के जो साउदर्न रीजन है वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट का ब्रीडिंग ग्राउंड रहे हैं, कोई 2 राय नहीं है। कोई 2 राय ये भी नहीं है कि यहां पर कुछ सियासतदानों की जानिब से एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को प्रमोट भी किया गया, उनकी पुष्पनाही भी की गई, उनकी सपोर्ट भी की गई और इलेक्शन भी लड़े गए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो हमारे जो छोटे सूबे हैं वो जो डिप्राइव होने का सेंस है वो उनमें प्रिवेल कर चुका है और वो अपने आप को एक आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। खास तौर पे ऐसी कार्रवाइयां जो कि शुरू होनी चाहिए थी वहां से। अच्छा, कभी इम्कान तो यही होता है, लोगों का गुमान तो यही होता है कि जो एलीट क्लास है, जो हुक्मरान क्लास है और इदारों के सरबराहान हैं, उनका ताल्लुक क्योंकि उस बड़े सूबे से है, तो शायद कि वहां पर इस तरह का एहतसाबी अमल नहीं होता कि जो दूसरे दीगर सूबे जिसको सहरे होते हैं। अगर फर्ज करें मफरूजा ये मान लेते हैं कि आबादी के लिहाज से ज्यादा है तो इसलिए, और वहां पर करप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मेरे भाई मुझे ये बताएं कि इदारों की ही रिपोर्ट्स हैं ये, जिसमें चाहे वो स्ट्रीट क्राइम्स हो, अगवा बराए तावान हो, वहां पर हेट स्पीचेस हो, वहां पर जो माइंड सेट है, जो पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का जो कॉमन एनिमी है हमारा, उसको आम करना हो लोगों में, तो वो तो हमारे सामने मौजूद है। और एक और चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा, करप्शन का बहुत मौजूद के साथ हमारे सियासतदान दोस्त भाई हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, रेहान हाशमी ने आज, आपने सिफे की बात पूछी थी ना,
اگر ریحان ہاشمی نے آج خوش دلی کے ساتھ استعفیٰ دیا ہے تو اس میں ایک اور بہت بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ کہ ریحان ہاشمی کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا. متحدہ قومی موومنٹ عوام کے چندے سے چلنے والی جماعت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب سیاستدان ہمارے ملک کا کروڑوں روپے خرچ کر کے جب انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے سیاست میں، اور وہ کوئی سیٹ میں الیکٹ ہو کر آ رہا ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوں گے اس طرح کے لوگ جو کہ مطلب اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. تو وہ پارٹی نے خرچ کر دیا، آپ نے خرچ کر دیا، بات تو ایک ہی ہو جاتی ہے نا، پارٹی نے خرچ کر دیا یا آپ نے خرچ کر دیا. دیکھیں یہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا انڈیویجول کے آپ کو لگتا ہے باقی لوگ انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں؟ پارٹی نے اکٹھا کر لیا یا انہوں نے I'm sorry to say جی ہاں انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں، ٹکٹ بکتے ہیں، اور یہاں پر سیاستدان جب پیسے دے کر الیکشن لڑتا ہے، ٹکٹ لیتا ہے، تو پھر آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ ایک منٹ اگر اجازت دیں، سیٹیں بک رہی ہوں، جابیں بک رہی ہوں. ایک منٹ اگر اجازت دیں چند صاحب، ایک چیز، ایک تو جو ریحان ہاشمی نے بات کی، انہوں نے کہا ہمارا ایک تو پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا، اور دوسرا یہ انویسٹمنٹ کر کے لوگ آتے ہیں. دوسرا آج وزیراعظم صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا 2 مسئلے ہیں، بجلی اور دہشت گردی. اس کی بھی ذمہ دار انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ماضی کی حکومتیں جن میں آپ کی حکومت شامل ہے اور پرویز مشرف صاحب کی حکومت شامل ہے، کیونکہ انہوں نے کہا 99 کے بعد حالات. میں میاں صاحب کو میں اگلے پروگرام میں جاوید لطیف صاحب یا کوئی بھی، میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں. پچھلے 2 ادوار میں 1 میگا واٹ بھی بتا دیں جو نیشنل گریڈ میں نون لیگ نے شامل کی ہو. آج جو 13,000 14,000 بجلی ہے، اس میں 8,000 پیپلز پارٹی کی 2 IPPs کے ہیں. اچھا، جو اب انہوں نے تو کہا کہ ماضی کی حکومت نہیں، مجھے ماضی کی حکومت نہیں، بات سنیں. اور ڈیمز کے اوپر جو کام ہوا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا ہے، یقیناً مشرف کے دور میں بھی فیزیبلٹی بنی تھی، پیپلز پارٹی کے دور میں ڈیم کام شروع ہوا ہے. اب یہ کہنا کہ ماضی، اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹس کریں گے تو بجلی پیسے دیں گے تو بجلی آ جائے گی. کہاں گئی بجلی؟ آج بھی ہمارے علاقوں میں جو چھوٹے شہر ہیں وہاں 8 گھنٹے جا رہی ہے، جو رورل سائڈ ہے وہاں 10 سے 12 گھنٹے جا رہی ہے. یہ آپ چیک کر لیں. رہ گئی بات دہشت گردی کی. دہشت گردی کالعدم تنظیموں سے کس جماعت کا اتحاد تھا؟ 15 ٹکٹیں انہوں نے کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو مسلم لیگ میں شامل کر کے دیں. کبھی کسی پروگرام میں آپ کہیں گے تو میں نام بھی بتا دوں گا ایجنسیوں سے، ورنہ پوچھ لیجئے گا. اچھا، 15 MNA ایسے ہیں جو تھے کالعدم تنظیموں کے، ان کی ریکمنڈیشن پہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مذاکرات کر کے، نہیں تھا کیا، میں نہیں جھوٹا بات، میں اوپن کروں، میں نام بھی دے دوں گا، اگر کسی نے چیلنج کیا تو میں نام بھی بتا دوں گا. اب رہ گئی بات، لے دیں سر. نہیں ابھی اس پروگرام میں نہیں میں نام لوں گا. میں جاوید لطیف صاحب کو چٹ پکڑا دوں گا، یہ خود پڑھ لیجیے گا. ابھی نام لے دیں، ان کے اڑوس پڑوس میں بھی ہے، ایک آدھ ان کے پڑوس میں بھی ہے. تو یہ اب رہ گئی بات. دیکھیں اس وقت ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی ہے، لیکن آپ بلوچ آزادی پسند سے تو آپ پولیٹیکل لوگوں سے تو آپ مذاکرات کر نہیں رہے. آپ طالبان سے مذاکرات بھی کرتے رہے، کالعدم تنظیموں کے ساتھ آج بھی آپ نرم ہیں. آپ کہتے ہیں اسلام آباد میں کوئی مولانا ایسا نہیں ہے جو خطرناک ہو، آپ یہ بھی کہتے ہیں نا. پنجاب یونیورسٹی سے ٹیچر پکڑے جا رہے ہیں، ماڈرن یونیورسٹی سے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو داعش سے شامل ہوئے یہ پنجاب کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. اپریشن آپ کو نظر کہاں آ رہا ہے؟ یہاں آپ کو وزیرستان میں اپریشن نظر آ رہا ہے، یہاں آپ کو کراچی میں اپریشن نظر آ رہا ہے. اور میں سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ، جو ہماری افواج پاکستان جانے دے رہی ہے، یہ ان کے ساتھ بہت بڑی بددیانتی ہے کہ پولیٹیکل طریقے سے جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر، وہ کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے سر، مجھے بریک لینی ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہماری گفتگو جاری ہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ وزیراعظم کی نیب پر تنقید، کیا وزیراعظم نے جو بیان دیا وہ مناسب تھا یا نہیں؟ اس پر ندیم افضل چند صاحب، مراد سعید صاحب اور ریحان ہاشمی یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مناسب تھا. میاں جاوید لطیف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم صاحب کا حق ہے. مراد سعید صاحب، بریک پر جانے سے آپ پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ایک اور چیز جو چند صاحب تو ذکر کر رہے ہیں، مگر وزیراعظم صاحب نے آج ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ بجلی کے حوالے سے میں نے لوگوں کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا، کہا تھا کہ بحران 5 سالوں میں ختم کریں گے اور وہ ہم کریں گے. دیکھیں، ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف نے کیا کہا تھا اور وزیراعظم صاحب نے کیا کہا تھا. وہ سپیچز آپ کے سامنے ہیں، آپ دکھا بھی سکتے ہیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 270 کروڑ کے انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے اشتہارات دے دیے. اشتہارات میں کیا دکھا رہے ہیں
پیتے کاٹے جا رہے ہیں, تختیاں لگ رہی ہے, بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا. جو تقریریں ہو رہی ہے 2015 پھر 16 پھر 17 اب مارچ 2018 تک دعوے ہو رہے ہیں کہ بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ایک سوال کیا, ہمیں تحریری جواب ملتا ہے. ہم نے کہا کہ واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 2018 تک بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا, تو ہمیں تحریری جواب دیا جائے کہ کیا بجلی کا بحران واقعی ختم ہو جائے گا. تحریری جواب کیا ملتا ہے کہ 2018 مارچ تک پاکستان میں ہماری جو پروڈکشن ہوگی وہ 17,790 میگا واٹ ہوگی اور ہماری ضرورت اس وقت ہوگی 25,000 میگا واٹ. مطلب 8,000 کا میگا واٹ کا شارٹ فال 2018 میں بھی ہوگا. یہ تحریری جواب جو ہے, ایک تو اشتہارات چل رہے ہیں نا 270 کروڑ کی اشتہارات چل رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گا, اندھیرے مٹ جائیں گے, خوشحالی آ جائے گی, پتہ نہیں کیا کیا. لیکن حقیقت کیا ہے, تحریری جواب یہ ملتا ہے. اس کے بعد آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ وہ کہہ رہے کہ 2 چیلنجز تھے. ایک تو بجلی کے حوالے سے قوم کو جھوٹ بولا جا رہا ہے. پیپل پارٹی نے ایک کام کیا کہ وہ اگر نہیں کرتے, کہتے کہ ہم تو نہیں کر رہے, آپ ہی کہہ رہے ہو, آپ ہی وعدے کرتے تھے, چلو آپ بتا دو. انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان بنا دیا. ابھی آپ ہمیں بتا رہے کہ جو چارسدہ کا اٹیک ہوا تھا, کیا اس میں راہ کے اور پھر جو بارڈر سے افغانستان سے آگے, کیا آپ نے نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی میں بارڈر مینجمنٹ کا ذکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس پہ ابھی تک کتنا عمل درآمد ہوا؟ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے آپ نے جو پوائنٹس لکھے تھے اس میں آپ مجھے بتا رہے کہ کتنے کے اوپر عمل ہوا, کتنے کے اوپر عمل نہیں ہوا. اس کے آگے دیکھیے, انہوں نے قوم سے ایک وعدہ اور وعدے بھی کیا تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے. انہوں نے یہ وعدہ پورا کر دیا کیونکہ اتنا پیسہ تو کشکول میں آتا نہیں ہے. 4,500 بلین کا انہوں نے 2.5 سال میں قرضہ لے لیا. ابھی جو رپورٹس آ رہی ہے وہ کیا رہی, وہ بڑی خطرناک ہے. ہم اس کے اوپر بات کرتے ہی نہیں ہے, بحث ہی نہیں کرتے. 65,000 بلین پاکستان کا قرضہ ہو گیا ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق 70,000 بلین, آگے سنیں, آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق یہ 70,000 بلین ہو جائے گا اس سال کے آخر تک, اس سال کے آخر تک. اور آئی ایم ایف تو بڑی تعریف کر رہا ہے مراد صاحب, وہ تو پاکستان کی وہ کہتے ہیں بالکل آن ٹائم ہے, ان سے پیسے لے رہے ہیں نا, وہ تو تعریف کریں گے, ان کو انٹرسٹ مل رہا ہے. ایک ایک چیز جو بتا رہا ہوں میں, پارلیمنٹ جو تحریری جواب ہم اسے لے رہے ہیں نا, ان کی میں آپ کو سارا, ان کی انول رپورٹ جو آئی ہے, ان کے ایگریکلچر سیکٹر دیکھیں پورا تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. پیپل پارٹی کے دور سے ہی بہت پیچھے چلے گئے ہیں. انہوں نے انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جب اسحاق ڈار صاحب سپیچ کرتے ہیں کہ فگر ادھر گیا ادھر گیا, ون بائی ون چلتے نا, انہیں میاں صاحب کے پاس بڑے پوائنٹ اکٹھے ہو گئے. کل انول رپورٹ آئی ہے, ان کو ذرا جواب دینے دیں. کل انول رپورٹ ان کی آئی ہے, اس میں جتنے بھی ٹارگٹس تھے کوئی بھی ٹارگٹ انہوں نے میٹ نہیں کیا. پاکستان کے پچھلے 2 دہائیوں کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ. میں 2 چیزوں کا جواب خاص طور پہ چاہتا ہوں کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے آج اس حوالے سے بات کی. ایک بجلی کا بحران, واضح طور پر بیانات موجود تھے کہ یہ 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا, 8 مہینوں میں ختم ہو جائے گا. آج وزیر اعظم صاحب نے پھر کہا, ہم نے تو کہا تھا کہ 5 سال میں ختم ہوگا. اور دوسرا دہشت گردی والا چیزیں, نیشنل ایکشن پلان پہ مراد سعید صاحب کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ آپ کریڈٹ تو لے رہے ہیں, مگر کیا کریڈٹ واقعی لینا بنتا بھی ہے یا نہیں؟ اب مجھے اتنی اجازت دیں گے کہ 3 لوگوں کے جواب میں دے سکوں, اور چوتھے آپ بھی ہیں. نہیں, میرے تو سوال ہوں گے نا سر. گزارش یہ ہے رحمان کہ جو چند صاحب بات کر رہے تھے نا کہ ماضی میں 5 سال ان کی حکومت کی کارکردگی, تو میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میں بڑا کلیئر ہوں کہ جس حکومت, جو بھی جماعت حکومت میں ہو, اس کی کارکردگی کا سراہنا یا اس کو کہلا کہ نہ مطمئن ہونا اس سے, یہ عوام ووٹ سے فیصلہ کر لیتے ہیں. اب 5 سالوں میں اگر انہوں نے بہتر پرفارم کیا تھا تو اس حساب سے ان کو ووٹ بھی مل گیا, لوگوں نے ان کو سندھ میں یا کسی اور جگہ مطلب نہیں ملے ووٹ انہیں. میں دوسری بات اب آ جائیں کہ جو 2.5 سالوں میں موجودہ حکومت کی کارکردگی, ہم سفارتی تنہائی کا شکار تھے. ہماری بہتر سفارتکاری سے ہم دنیا میں جو تنہائی کا شکار تھے, آج پاکستان میں دنیا کے انویسٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور جو دنیا پاکستانی قوم کو, ریاست کو ایک دہشت گرد قوم کہتی تھی, آج وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دہشت گردی ہوتی رہی ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ بجلی والی چیز کا مجھے جواب دیں. میری عرض سنیں, وہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں توانائی بحران جو تھا, جو چند صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہ کی, آپ نے کوٹ کیا کہ 2018 تک آپ کس طرح پوری کر لیں گے. یہ کہہ رہے ہیں 8,000 میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال پھر بھی رہے گا. چلیں جس طرح آپ نے کوٹ کیا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
دیکھیں وقت کے ساتھ ضرورت بھی بڑھتی رہتی ہے. شارٹ فال اگر آج 8,000 ہے تو 2018 میں جا کے یہ 8,000 نہیں رہے گا. اگر 1 میگا واٹ بجلی آپ پیدا نہیں کرتے تو یہی 9,000 10,000 تک پہنچے گا. لوڈ شیڈنگ ختم کرنا نا. یار بات تو سن لیں نا, اگر 2.5 سالوں میں آپ پچھلے 5 سالوں کو دیکھ لیں اور ان 2.5 سالوں کو دیکھ لیں, پہلے سے بہتر نہیں ہوئی. تیسری بات, اب اگر آپ چند صاحب نے ایک اور بات کی کہ خارجہ داخلہ پالیسی کے حوالے سے, میں یہ عرض کر دوں بدقسمتی رہی ہے ان کی بھی اور پچھلے ادوار جتنے گزرے ہیں ان کی بھی. پاکستان میں داخلہ خارجہ پالیسی منتخب حکومتیں کم بناتی رہی ہیں, میں یہ اعتراف کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی اور آج میں یہ کہنے میں شاید حق بجانب ہوں کہ وہ فورسز جو داخلہ خارجہ پالیسی بناتی تھی, شاید کوئی اعتراض کرے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک پیج پہ ہم ہیں. آج پاکستان میں آپ بنا رہے ہیں یار بات تو سن لو نا, ایک پیج پر ہے یا نہیں ہے, میں مجھے کہنے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ریاستیں پیج وہ جو بھی آپ کہہ لیں گے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے لوگ جتنی ریاستیں انویسٹمنٹ کرتی رہیں, حصہ بقدر جسہ آپ کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتی رہی, مگر آج صورتحال پچھلے ادوار سے بالکل آپ کو لگتا ہے بہتر ہے, مختلف ہے. میں چند صاحب بہت ساری باتوں سے آپ ایگری نہیں تھے کرے, مجھے آپ کے ایکسپریشن دیکھ کے پتہ لگ رہا تھا. میں شارٹ لیتا ہوں. کون سی بات ہے جس سے آپ دیکھیں, میں اللہ کرے یہ ایک پیج میں ہوں اور ایک کیج میں ہوں, جس میں بھی ہوں, ہماری یہ دعا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ مجھے یہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ, ایک مجھے بتا دیں کس شعبے میں انویسٹمنٹ آئی ہے. مجھے جو پتا ہے وہ قرضہ آیا ہے, انویسٹمنٹ نہیں آئی. ایکسپورٹ آپ کی کم ہو گئی ہے. ہمارے دور میں 32 بلین تھی, آج 16-17 بلین پہ آپ آ گئے. اب جا کے کسانوں کا حال دیکھ لیں. آلریڈی انہوں نے کہا میں ریپیٹیشن میں نہیں جانا چاہتا. لوڈ شیڈنگ کی صورت, بجلی جس ٹیکسٹائل مل کا بل آتا تھا نا 40 لاکھ, آج اس کا بل آ رہا ہے 1 کروڑ 10-15 لاکھ. ٹیکسٹائل سیکٹر کو آپ نے بند کر دیا ہے. جو دکاندار چھوٹا ہارڈ ویئر کا, ویلڈنگ مشین والا, ٹانگے والا, چنگ چی کو پنچر لگانے والا, بجلی آپ نے مہنگی کر دیا ہے. لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ اتنی مہنگی کر دی ہے کہ اس نے بیچارہ چیز جو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی والی بات آ رہی ہے. میرے پاس اب ذرا ٹائم کم ہے, میں چاہتا ہوں ایک اور ایشو جس پر بات ہو جائے, وہ ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس. اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. چیئرمین سینٹ نے اس نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے اور بڑی اچھی انہوں نے, میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کئی لوگ ایسے انٹلیکچوئل کوئی وزڈم کی بات کر بھی سکتے ہیں نا. اچھا, باقی کیا کریں گے, میں نے دیکھ لیا آپ نے ساری کارکردگی. قومی اسمبلی بھی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگز ہونی چاہیے. رائٹ, ویری بریفلی مراد, پھر میں کیونکہ ریحان ہاشمی سے بھی کنسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, ہونی چاہیے. 5 دفعہ میں خود قومی اسمبلی میں کالنگ اٹینشن نوٹس جمع کرا چکا ہوں, آج تک ایجنڈے پہ آئی نہیں. یہ سیریس ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو تو ہر 4 مہینے میں ملنا چاہیے. کیا یہ صوبائی جو اگر سندھ کے کچھ تحفظات ہیں, خیبر پختونخوا کے تحفظات ہیں سی پیک کے حوالے سے, بلوچستان کے تحفظات ہیں الگ ایشوز کے حوالے سے, تو یہ کس طرح دور ہوں گے؟ اکٹھے بیٹھیں گے تو کون سا کامن انٹرسٹ. ریحان, آپ کو بھی لگتا ہے سی سی آئی کا اجلاس ہونا چاہیے, جو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ تاثر کیا, اگر اس طرح کی جو کوارڈینیشن پلیٹ فارمز ہیں اگر وہاں پر یہ باتیں ہوں تو وہاں پر بہتر نہیں ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ ان پر تحفظات کم از کم صوبوں کے دور کیے جا سکتے؟ دیکھیں, ہم یہی بات تو دہراتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں ایک سینس ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کی جو پالیسیز ہیں وہ غلط تاثر دے رہی ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, تو کیا پورے مطلب پاکستان کو لگتا نہیں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پروونشل ایکشن پلان ہے؟ یہ مطلب نیشنل کہاں نظر آ رہا ہے اس میں قومی پلان کہاں نظر آ رہا ہے, اس میں تو پروونشل پلان نظر آ رہا ہے. پھر اسی طرح بات کرتے ہیں کہ آپ اگر آپریشن ضرب عضب کا کریڈٹ لیتے ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ یہ تو پاکستان آرمی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نے ایکشن لے لیا, ورنہ تو پولیٹیکل لوگ تو بالعموم اکثر جو تھے وہ تو نیگوسیشنز کی بات کر رہے تھے نا, وہ تو آفیسز کھلوانے کی بات کر رہے تھے. یہ تو پاکستان آرمی نے ایکشن لیا, پھر آپ کس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں؟ پھر دیکھیں انرجی کرائسس کے حوالے سے جو معاملات ہیں, انہوں نے انفراسٹرکچر پہ جتنا انویسٹمنٹ کر دی وہ کاش یہ بہتر ہوتا کہ وہ صرف جو آپ کے جو وہ پروجیکٹس جن کو ریٹرائیو کرنا تھا, جیسے انرجی سیکٹر میں منی ہائیڈل ڈیمز کے حوالے سے, بڑے ڈیمز کے حوالے سے, وہ ڈیم جو کہ ڈسپیوٹڈ ہیں اس میں کنسنسس ڈیولپ کرنا تھا. اور پھر صوبوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ 50 میگا واٹ سے نیچے کے جو ڈیمز ہیں جن کو منی ہائیڈل ڈیمز کہا جاتا ہے,
اس کے اوپر فوکس کرتے، ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے رائٹ ریحان، اور میرے میں ایک اور پاس چیز ٹائم ماڈل سے ذرا کہوں تھوڑا گا، رہ گیا، میں ایک آخری صرف چیز کہوں گا، ہاں ایک آخری چیز کہوں گا کہ یہ بھی بڑے معذرت سے کہوں گا بھائی کہ مشرف صاحب کے دور میں جو ایف ڈی آئی تھا اس کا گروتھ ریٹ جو ہے مشرف صاحب کے دور میں تھا وہ اب نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے رائٹ، آرٹیفیشل انداز میں 1.5 بلین میاں صاحب your final comment. دیکھیں کم از کم سی سی اے کا اجلاس کے حوالے سے very briefly. ریحان رحمان، بات یہ ہے کہ اس کا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ریگولر اجلاس ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، اور اسی میں وفاق کی بہتری ہے، صوبوں کو اپنی شکایات کا ازالے کے لیے وقت ملتا ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، خدا کے لیے یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ یہ فوج کو کریڈٹ جاتا ہے، فلاں ادارے کو کریڈٹ جاتا ہے، بھئی بات یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو نے آپ خود بندوق پکڑ کے تھوڑی چلے جانا ہوتا ہے. یہ پاکستان کے ادارے ہیں، اداروں نے ہی کام کرنا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ دیکھو نا، پرویز مشرف کے دور میں چیف ایگزیکٹو وہی تھے نا، تو کیا اس وقت یہ آپریشن نہیں ہو سکتا میرے تھا؟ پاس ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ چند صاحب، آپ کا بہت شکریہ مراد سعید صاحب، اور ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے. ریحان آپ کا بہت شکریہ. بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، صوبوں میں کم از کم یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کوئی سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اور نیب کا جو ادارہ ہے اگر اس کی کارکردگی اٹھا کر دیکھیں تو یقیناً بہتری ہوئی ہے. اب وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان کس وجہ سے، یہ میرا خیال ہے وہ خود ہی آ کر اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ کیوں دیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمانت کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.